وقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا ربنا زدنا علما اللهم صل وسلم وانعم على محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ ماہ ذو الحجہ کی آمد ہے۔ اللہ رب العالمین کا اس امت اسلامیہ کے ساتھ خاص انعام و اکرام ہے۔ رب العالمین انسانوں کی مزاج اور طبیعتوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے مختلف مہینوں میں، موسموں میں مختلف قسم کی عبادات کے مواقع میسر فرما دیتا ہے۔ نہ یہ کہ مسلسل عبادت میں غرق رکھیں لوگ اکتا جائیں، نہ ہی اکثر بھول جائیں۔ جس طرح دن کے مختلف اوقات میں ٹائموں کی چینج ہونے کے ساتھ ساتھ نمازوں کے اوقات بھی بدلتے ہیں، اسی طرح مہینوں کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ عبادت کے بھی خاص مواسم اللہ نے عنایت کی ہے۔ ماہ رمضان المبارک کے بعد ہمارے لیے اہم ترین، افضل ترین ذو الحجہ کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں امت اسلامیہ کے لیے حج کو فرض قرار دیا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جس کے پاس جسمانی صحت ہو، مالی طاقت ہو، سفر پرامن ہو، تو استطاعت اگر میسر ہیں تو زندگی میں ایک دفعہ کا حج کرنا ہر مسلمان بالغ مرد عورت پر فرض ہے۔ یعنی سال بھر کے خرچے اس کے پاس میسر ہوں اور زائد اتنی مال ہو کہ جس سے زیادہ راہ سفر کا حج کے سفر کے خرچات پورے ہو جائیں تو یہ اس پر حج فرض ہے۔ بنی الاسلام علی خمس، 5 ارکان اسلام ہیں۔ ان 5 ارکان اسلام میں سے آخری رکن نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں ادا کی، جس سال آپ دنیا سے جا رہے تھے، اور ایک بار، اور یہی پہلی بار اور یہی آخری بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حج ہے۔ اور یہ امت کو بتلایا گیا کہ ایک دفعہ زندگی میں حج کر لیں تو فرض ادا ہو جاتی ہے۔ نابالغ بچوں کی حج والدین کے لیے اس کا اجر ثواب ہے۔ بالغ ہونے کے بعد انسان کے اوپر ایک بار صاحب استطاعت پر حج فرض ہے، اور جو لوگ حج فرض ہونے کے باوجود نہیں گئے، قیامت کے دن اللہ رب العالمین پوچھ سکتے ہیں تمہارے پاس جسمانی صحت، مالی طاقت اور سفر پر امن ہونے کے باوجود حج پر کیوں نہیں گئے؟ اور اگر ورثہ نے اس کی طرف سے حج بدل کر لیا تو بھی کافی ہے میت کی طرف سے۔
शुब्रमा नामी एक सहाबी अपने अम्मी की तरफ से या करीब रिश्तेदार की तरफ से अल्लाहुम्मा लब्बैका अन फुलान, अल्लाहुम्मा लब्बैका अन शुब्रमा, शुब्रमा की तरफ से मैं हज के लिए आया हूँ। वो बंदे से पूछा कौन है शुब्रमा? काला करीबुन ली, ये मेरे करीबी रिश्तेदार हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया अहजजत अन नफ्सिक, क्या तुमने पहले अपना हज किया है? काला ला, नहीं। फरमाया हुज्ज अन नफ्सिक सुम्मा हुज्ज अन शुब्रमा, पहले अपना हज करो फिर दूसरों की तरफ से हज बदल करो। तो ये अल्लाह ने सहूलत रखी है मैयत की तरफ से, जो साहिब इस्तिताअत रखते हुए हज नहीं किया तो उसका ये फ़र्ज़ होगा, और साहिब इस्तिताअत नहीं थे दुनिया से चले गए, औलाद या रिश्तेदार उसकी तरफ से हज बदल कर सकते हैं। ये अय्याम हज, उज़्कुरुल्लाह फ़ी अय्याम मालूमात, खूब अल्लाह को याद करो इस मालूम अय्याम में। ये 10 ज़ुल्हज्जा की अय्याम है। यकुम ज़ुल्हज्जा से लेकर ये 13 तारीख़ तक अय्याम मालूमात है। दूसरी ख़ास ज़िक्र का फरमाया वज़्कुरुल्लाह फ़ी अय्याम मादूदात, हज की जो अय्याम है यानी 10 तारीख़ से लेकर 13 तारीख़ तक, ये गिनती के चंद अय्याम हैं, इसमें खूब अल्लाह को याद करो। ये इन अय्याम के ज़िक्र अज़कार अल्लाह को बहुत ही पसंद है, और इन अय्याम के बारे में अल्लाह ने कसमें उठा के इरशाद फरमाया वल फज्री व लयालिन अशर, मुझे फजर के टाइम की कसम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब किसी ख़ास तारीख़, वक़्त, जगह या टाइम का कसम लेता है तो उस टाइम की बड़ी अहमियत ज़ाहिर हो जाती है। और आज जदीद तहक़ीक़ से साबित हो चुकी हैं, सुबह के टाइम की जो हवा है, फ़िज़ा है, मौसम है, 24 घंटे में सबसे अफजल तरीन टाइम है, साआत है। और जिसके बारे में इन्ना सलातल फज्र कान मशहूदा, इरशाद बारी ताला है, ये फजर का टाइम, इस नमाज में फरिश्ते उतरते हैं स्पेशल, और ये दिन भर के अफजल तरीन टाइम है। और साल के अफजल तरीन जो अय्याम हैं वो आगे फरमाया वश्शफ़अ वल वत्री व लयालिन अशर, फजर के टाइम की कसम है और 10 रातों की मुझे कसम है। 10 रात यहाँ पर अक्सर मुफस्सिरीन ने ज़ुल्हज्जा की ये 10 दिन शुमार किया है। यकुम ज़ुल्हज्जा से लेकर 10 ज़ुल्हज्जा जो ईद वाले दिन हैं, और 8 तारीख को यौम तरविया कहलाता है, जिसमें जानवरों को खूब सैराब करा के पानी भर के मिना की तरफ जाते हैं। और 9 तारीख को यौम अरफा कहलाता है, और यौम अरफा को अल्लाह के नबी ने फरमाया अल हज्जु अरफा, हज है ही अरफात की मैदान है। अगर अरफात के मैदान में पहुंच गए हज हो गई, अगर अरफात के मैदान नसीब नहीं हुआ तो हज नहीं है। और 9 तारीख 10 तारीख यौम नहर कहलाता है, 10 तारीख को। और यौम नहर की इबादत सबसे ज़्यादा अल्लाह को पसंद है, और 10 तारीख के सबसे पसंदीदा तरीन अमल जो है कुर्बानी की खून है, जो ज़मीन पर टपकने से पहले अल्लाह आसमानों पर कबूल फरमा देता है। तो ये 10 रातें 9 तारीख तक रोज़ा रखना भी मशरू हैं। वलयालिन अश्र वश्शफ़अ वल वत्र, यहाँ शफ़ जोड़, कसम है हर जोड़ की, इंसान भी जोड़, चरण परन भी जोड़, दरख्त और फल फ्रूट भी जोड़,
انا خلقنا کل شیء زوجین، ہر چیز کو ہم نے جوڑ جوڑ بنایا. یہ جوڑے نہ ہوتے دنیا میں مخلوقات بھی نہ ہوتی. ان جوڑوں کی اللہ نے قسم اٹھائی. پھر والوتر، طاق کی بھی مجھ کو قسم ہے. وتر 1 رکعت 3 رکعت اللہ کو بہت پسند ہے. اور ان 10 راتوں میں سے سب سے افضل ترین جو دن اور رات ہیں 9 تاریخ ہے، اس کو وتر بتلایا. عفواً، والوتری قسم ہے مجھ کو بے جوڑ کی، اور اس میں سب سے عظیم ہستی اللہ رب العالمین ہے. ان اللہ وتر یحب الوتر، وتر کو اللہ پسند فرما دیتا ہے. اوتروا یا اہل القرآن، آرڈر جاری کیا مسلمانوں، وتر نہیں چھوڑنا. وتر کی جو 1 رکعت 3 رکعت اس کو کبھی نہیں چھوڑنا. اللہ کے نبی نے سفر اور حضر میں کبھی نہیں چھوڑی. آپ پر یہ فرض ہے، ہمارے لیے 5 وقت نماز فرض ہے، وتر فرض نہیں ہے. اور ان راتوں میں یوم عرفہ یہ وتر ہے. طاق دن اور طاق رات ہیں. واللیل اذا یسر، قسم ہے رات کی جب یہ ڈھلنے لگیں، صبح کی روشنی پھوٹنے لگیں. سبحان اللہ، صبح کی ساعات ہیں، رات کی تاریکی کا خاتمہ ہے. اور سمجھدار لوگوں کے لیے اشارہ ہے کہ تاریک راتیں، تاریخ جو تمہارے شدت مظلومیت کے ایام ختم ہو گئے، اب حجۃ الوداع ہے اور مسلمانوں کے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے. اور یہ بھی بتلایا ہمیشہ رات نہیں رہتی ہے، دن نہیں رہتی. مسلمانوں کی تاریخ میں جو آج ہم گزر رہے ہیں جن تاریخ سے، وہ بدترین تاریخ راتیں ختم ہونے کو چلے ہیں انشاءاللہ. اور اللہ سے اچھے امید رکھو. حل فی ذلک قسم لذی حجر، اللہ نے اتنی بڑی عظیم قسمیں اٹھا کر اس میں سمجھدار لوگوں کے لیے بہت بڑی عبرت کی بات ہے. اگر تمہیں یقین نہیں آتا ہے مسلمانوں، تم اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہو، مشرکین دنیا کفر بہت بڑے طاقت قوت میں سمجھتے ہو، پیچھے جا کے تاریخ دیکھو. کیف فعل ربک بعاد، دنیا کے قوی ترین ہیکل جسم قد و قامت والے قوم عاد، جن کی اونچائی کھجور کے تنوں سے بھی اونچے، درختوں سے بھی اونچے، اور انہوں نے بڑے بڑے پلر کھڑے کر دیے. 1 2 آدمی چٹانوں کو اٹھا کے انہوں نے پلر قائم کیے. آج قوم عاد جو کہ یمن اور سعودیہ کے درمیانی میدانی ریتلی سرزمین میں ہے، اللہ نے اس قوم کو منوں ٹنوں مٹی کے اندر، ریتوں کے اندر دفن کر دیا. ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، کائنات میں اس جیسے عظیم لوگوں کو ہم نے تخلیق نہیں کی. اور ان پر 7 لیال و 8 ایام، 8 دن اور 7 راتیں طوفانی مٹی کی طوفان اٹھتے رہے، اور ان کے منوں ٹنوں مٹی کے اندر ان قوموں کو دفن کر دیا. ان ظالموں کی جو تاریخ ہے اس کو ہم نے ختم کر دی، دنیا کو پاک کر دیا. اور ان کے علاوہ قوم سمود کو دیکھو جو پہاڑوں کو سر کرنے والے تھے. فرعون دیکھو جو سب سے زیادہ مضبوط ترین لشکر رکھنے والے تھے. الذین طغوا فی البلاد، ان لوگوں نے سرزمین میں بغاوت کی، ظلم کیا، حد سے تجاوز کی. تو پھر کیا ہوا؟ فصب علیہم ربک صوت عذاب، اللہ کے قہر اور عذاب کا ڈنڈا ان پر برسا،
ان کی تاریخ دنیا سے مٹ گئی. ان کو عبرت کے طور پر قرآن نے ان کا ذکر رکھ کر ان کی تاریخ کو زندہ رکھا ہے. تو اس لیے آنے والے قوم عبرت کھائیں جو رب کو چھوڑ کر اور دنیا کی ترقی میں اتنے آگے چلے گئے تو ان کا کیا حشر ہوگا. یہ منظر ان قریب آپ یورپی ممالک کی جو ترقی ہے اور یہاں ہمارے پڑوس کے بعض ممالک ہیں دنیا کی ترقی میں عیش و عشرت میں حد سے زیادہ تجاوز کر چکے ہیں. عظیم ترین عمارتیں دنیا میں قائم کر چکی ہیں. یہ عظیم ترین عمارتیں اس سے بھی کمزور ہیں جو عظیم ترین انسان کی قد و قامت سے بھی کمزور ہیں. ایک لمحے میں مٹی میں جائے گا. یہ دنیا کی ترقی کی کوئی حیثیت نہیں. لہٰذا اصل تیاری آخرت کی تیاری کروں. یہ 10 دن اور 10 راتیں اللہ کو بہت پسند ہیں. اسی لیے 1 تاریخ سے سیدنا عبداللہ ابن عباس دیگر بعض صحابہ کرام بازاروں میں چلتے پھرتے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کی تکبیرات بلند کرتے تھے. خوب اللہ کی ذکر کرو ان دنوں میں اور ان راتوں میں, اور تسبیح و تحلیل سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ. اور ان دنوں کی زکوٰۃ, صدقات, خیرات, نیکیاں اللہ کو بہت ہی پسند ہیں. بعض کمزور روایت میں تو سال بھر کی عبادت سے بھی افضل قرار دیا, مگر وہ روایتیں کمزور ہیں. صحیح روایت یہ ہے جو مسند احمد میں بھی ہے اور بخاری شریف میں بھی اس کا معنی یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دنوں کی عبادت اللہ کے ہاں تمام عبادت سے بھی افضل ہے. صحابی عرض کرنے لگے وللجہاد فی سبیل اللہ, کیا اللہ کے نبی ان دنوں کی جو عبادت ہے جہاد فی سبیل اللہ سے بھی افضل ہے؟ قال وللجہاد فی سبیل اللہ, ہاں جہاد فی سبیل اللہ کے لیے گھر بار چھوڑ کے جو نکلے ہوئے ان سے بھی زیادہ افضل ان دنوں کی عبادتیں. الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع, ہاں وہ آدمی جو اپنے خرچے پر نکلتا ہے اور جان بھی خرچ کرتا ہے, مال بھی خرچ کرتا ہے, جام شہادت حاصل کر لیتا ہے, اس کے درجے پر ان دنوں کی عبادت نہیں پہنچ سکتی. اس کا معنی یہ ہے کہ آج کتنے ہی ہم میں کمزور ہیں جو جہاد اور قتال کے بڑے جوش جذبہ رکھتے ہیں, لیکن ان دنوں کی روزے, صدقات, خیرات, تسبیح و تحلیل اللہ کو بہت پسند ہے. سیدنا ابراہیم خلیل اللہ جس کی سنت اور ان کے عادات کو اللہ نے امت اسلامیہ کے عبادات میں سے قرار دی, جو بڑے تذکر و احتشام کے ساتھ ہم مناتے ہیں, وہ ابراہیم جس کو اللہ نے فرمایا تھا وَأَذِّن فِي النَّاسِ يَأْتُوكَ بِالْحَجِّ, ابراہیم تیری ذمہ داری ہے کہ لوگوں میں اذان دے دو. علیک البلاغ علیک الاذان وعلینا البلاغ. ابراہیم کہنے لگے اللہ جی میری آواز لوگ کہاں سنیں گے؟ کہا اذان دینا تمہاری ذمہ داری ہے, پہنچانا ہے ہماری ذمہ داری ہے. ابراہیم کی اذان کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کی. آج ہر چینل پر, ہر خطیب کے خطبے میں اور ہر دنیا کے کونے کونے میں ابراہیم کی یہ دعوت پہنچ چکی ہے, لوگو اللہ کے گھر کی زیارت کرو, حجی کرو. اور اس حج کو مشروع قرار دی, اور جس نے حجی کر لیا من حج هذا البیت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه, اس طرح پلٹے گا کہ جس طرح ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوا, سارے گناہ معاف. شرط یہ ہے کہ اس سفر کے اندر فسق و فجور گناہ کے کام نہیں کریں, لڑائی جھگڑے نہیں کریں, گالم گلوچ نہیں کریں, ہر ایک سے صلح صفائی سے حج ادا کریں, حلال مال سے حج کریں, تو اس کے کبیرہ صغیرہ سارے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے. تو یہ ایام الحج کی اتنی فضیلت, ابراہیم خلیل اللہ نے جو وصیت ہمیں کی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے موقع پر صحیح حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابراہیم نے مجھے کہا ابراہیم اپنے امت کو میرا سلام پہنچا دو کہ جنت کی سرزمین زرخیز سرزمین ہے, قیعان خصبہ وماؤها عذب
جنت کی پانی انتہائی میٹھا ہے، زمین زرخیز ہے، یہ چٹیل میدان ہے، اس میدانوں کو آباد کرنے کے لیے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھا کرو، سبحان اللہ۔ یہ وہ کلمات ہے اللہ کو اتنا پسند ہے، اس کو اللہ اٹھا لیتا ہے اور اس کلمات کی آواز شہد کی مکھیوں کی بنبراہٹ کی طرح عرش معلیٰ کے نیچے چکر کاٹنے لگتا ہے، فرشتے تک جانتے یہ فلاں آدمی کے کہے ہوئے کلمات ہیں۔ مجھے اور آپ کو دنیا کے اس کونے سے ٹیلی فون پر بات کرتے ہیں تو بغیر کسی تار کے ہم موبائل سے سن لیتے ہیں، یہ تو ہم نے کچھ اسباب وسائل پیدا کر لیے جو اللہ نے رکھے تھے، ہمیں سمجھ میں آیا تو ہم نے اس کو بند کر دی۔ وہ رب العالمین قادر مطلق ہے، الیہ یرفع الکلم الطیب، پاک کلمات کو اللہ اوپر اٹھا لیتا ہے، گندے اعمال، بدترین اعمال اور ان کو سجین میں تحت نیچے بند کر دیا جاتا ہے، ان کے نام ان کے اعمال سب نیچے کر دیا جاتا ہے، والعیاذ باللہ۔ تو المختصر یہ آخری ابتدائی عشر ذو الحجہ آمد ہے، کل سے غالباً شاید شروع ہو جائیں، تو اس میں کرنے کا کام زیادہ سے زیادہ روزہ رکھیں، زیادہ سے زیادہ تسبیح و تحلیل کریں اور صدقات و خیرات کریں اور تکبیرات تحلیلات چلتے پھرتے۔ لیکن 9 تاریخ سے صحابہ کرام کا معمول تھا 9 تاریخ کے فجر کی نماز سے لے کر 13 تاریخ کے عصر تک مسجد میں باقاعدہ بلند آواز سے تکبیرات پڑھا کرتے تھے۔ باقی یہ جو دیگر ایام میں ہے چلتے پھرتے بازاروں میں لوگوں کو بھی یاد دلانے کے لیے تسبیح تحلیل اللہ اکبر بلند کیا جائے۔ ان ایام میں سے بھی سب سے افضل ترین جو روزہ ہے یوم عرفہ ہے۔ یوں تو علماء کوئی 9 تاریخ کی طرف جاتا ہے، وہاں کی 9 تاریخ کی طرف یوم عرفہ جس دن حاجی لوگ عرفات میں بیٹھتے ہیں، تو الحمدللہ میرے لیے آپ کے لیے تو موقع ہے کہ ہم وہاں کے 9 تاریخ پر آرام سے روزہ رکھ سکتے ہیں، اور ویسے بھی پورا عشرہ روزہ رکھنے کا ہے۔ آپ چاہیں یہاں کی تاریخ کے مطابق بھی 9 تاریخ اگر دوسرے دن آ رہا ہے تو اس دن بھی آپ روزہ رکھیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ 10 راتوں کی اہمیت صرف ذو الحجہ کی نہیں بلکہ رمضان کے آخری جو 10 راتیں ہیں وہ بھی اللہ کو بہت پسند ہیں، اور محرم کی 9 اور 10 کی بھی اللہ کو فضیلت ہے۔ اس میں روزے کو مشروع قرار دیا گیا ہے، محرم کے بھی 9 10 کو، ذو الحجہ کی 9 تاریخ کو، ذو الحجہ کی 10 تاریخ کو روزہ رکھنا حرام ہے، عید والے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ اسی طرح رمضان کے آخری عشرہ بھی روزے میں سے ہیں۔ تو یہ روزہ اللہ کو بہت ہی پسند ہے اور اس کا اجر حساب بھی بے حساب ہے، اور ان دنوں کی عبادت اور بھی زیادہ عزیز ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان دنوں میں راتوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی بندگی تمام نیکیوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرما۔ سنن ابی داؤد اور بعض دیگر کتب احادیث کے اندر ہمیں یہ آداب بھی سکھائے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جو شخص قربانی کرنا چاہیں تو 10 تاریخ سے لے کر 1 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک یعنی اپنے ناخن بال وغیرہ نہ کاٹیں، یعنی آج اپنے غیر ضروری بالوں کو ناخنوں کی صفائی کر لیا جائے، سر کے بال وغیرہ درست کر لیا جائے، اور قربانی والے دن پھر اس کے بعد درست کریں۔ اللہ کے نبی نے یہ ہمارے لیے مشروع قرار دیا گیا ہے، اور اس میں بھی اجر ثواب ہے۔ ایک روایت قدرے کمزور ہے کہ ایک آدمی جس کے پاس قربانی کے پیسے نہیں ہیں اور وہ قربانی نہیں کر پاتے ہیں مگر وہ اپنے ناخن بال وغیرہ تراشتے ہیں، درست کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے لیے بھی پوری قربانی کا ثواب ہے۔ اگرچہ حدیث سند کے لحاظ سے ضعیف ہے مگر اس کے صحیح معانی ہمیں اس طرح سے ملتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مدینے میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو جہاد پہ نہیں آئے ہیں مگر اجر ثواب میں برابر شریک ہیں، اسی طرح وہ لوگ جن کے پاس قربانی کی استطاعت ہے نہیں ہے لیکن دل میں تمنا ہے، ارمان نہیں کر پاتے ہیں، اس کے دل کی نیت پر اللہ رب العالمین ان کو اجر ثواب دینے پر قادر ہیں، اور قربانی قرضہ لے کر بھی کر سکتے ہیں۔
कर्ज़ा लेकर भी कर सकते हैं। अगर किसी फ़कीर मिस्कीन को कोई तोहफ़ा देता है जानवर या ज़कात में से दे देता है तो वो उसका मालिक बन जाता फ़कीर मिस्कीन आदमी, उसी को वो आगे सदका भी कर सकता है, जायज़ है उसके लिए। तो फ़ुक़रा मसाकीन को भी इन दिनों में याद रखा जाए। गोश्त के अंदर जैसे कि हमारे यहाँ नौजवान बाकायदा फ़ुक़रा मसाकीन में गोश्त तक़सीम करते हैं और उस गोश्त में हिस्सा लिया जाए, और इसके अलावा अपने घरों से भी इधर उधर क़ुरबानी के गोश्त पहुँचाया जाए। बाकायदा क़ुरबानी के जानवर उन इलाक़ों तक पहुँचाया जाए जहाँ बहुत ज़्यादा फ़कीर मिस्कीन लोग रहते हैं, और गोश्त ताकि उन घरों में भी पहुँचे। तो ये बहुत अहम तरीन तारीख़ अय्याम है, इनमें हमें नेकियों का ख़ास एहतिमाम करना चाहिए। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमारी नेकियों को कबूल फरमा और इन इबादत को फिर हिफाजत महफूज रखने की तौफ़ीक़ अता फरमा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। पिछले नमाज में भी हमने जुमे में भी ऐलान किया था, ईद उल अज़हा की नमाज का जो टाइम है ठीक 7 बजे अदा की जाएगी इंशाअल्लाह। ईद उल अज़हा की नमाज 7 बजे अदा की जाएगी। वैसे टाइम 6:20 के बाद शुरू होता है, अगर कहीं उन टाइमों पर भी होता है तो आप वहाँ जाएं। कुछ जगहों पर 7:15 पे हो रहा है, वो भी दुरुस्त हैं। तो इस तरह कुछ इलाक़ों में 7 बजे, कोई 7:15 बजे, कोई 7:30 बजे, तो जहाँ आपको मौका मिलता है उस एतबार से वहाँ नमाज में शिरकत कर सकते हैं। ईद की नमाज फ़र्ज़ नहीं है, साहिब इस्तिताअत मर्द ख़वातीन को इसमें शिरकत कर लेना चाहिए। इसके आदाब फिर बता देंगे इंशाअल्लाह। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अम्मा बअदु इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا غياث المستغيثين أغثنا يا أرحم الراحمين ارحم على هالنا وهال المسلمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الإيمان والإسلام والتوحيد. اللهم وحد صفوف المسلمين على التوحيد. اللهم وفق لهم، اللهم وفق لنا ووفق لولاة أمورنا لما فيه خير لنا ولديننا ودنيانا. اللهم أصلح لنا وأصلح علماءنا وأمراءنا وأوامنا وخواسنا بفضلك يا ربنا. اللهم اهدنا واهد سائر المسلمين. اللهم وفق لنا الصيام والقيام والإطعام وسائر الحسنات بفضلك يا رب العالمين. اللهم تقبل صيامنا وتقبل نسكنا وتقبل صالح أعمالنا بفضلك يا ربنا. اللهم يسر لنا الخير، اللهم يسر لنا الخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. اللهم اغفر لنا واغفر لآبائنا وأمهاتنا واغفر لسائر موتى المسلمين يا رب العالمين. اللهم اغفر صغائرنا وكبائرنا. اللهم احفظنا واحفظ أموالنا وأولادنا وإيماننا بحفظك ورعايتك يا أكرم الأكرمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين.